वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं किसी ऐसे टॉपिक पर जिसके साथ हमारे पास एक एस्टीम्ड हमारे गेस्ट भी होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं यौम आज़ादी के हवाले से। 14 अगस्त की आमद है और जश्न आज़ादी के लिए हर तरफ कौमी परचमों की बहार नजर आ रही है और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक आज़ाद फिजा में, एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और ये सब किसकी बरूने मिन्नत है। आपने देखा जैसे बुनियानुल मुरसूस अभी हुई और जिस तरह से हमारी पाक फौज ने हम सब के सर फख्र से बुलंद कर दिया और जिस तरह से पाक भारत जंग में पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया, वो सब हमारी पाक फौज के मरहूने मिन्नत है। और साथ ही हम देखेंगे कि इस आज़ादी के दौर में कराची की क्या सूरत हाल है, अब तक के कराची में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसमें मरकजी मुस्लिम लीग का क्या किरदार है, उस हवाले से भी आज बात करेंगे। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की आज़ादी की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को नेस्तु नाबूद कर सके या पाकिस्तान को अंडू कर सके इंशाअल्लाह। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज हैं हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्होंने आज़ादी के फ़ौरन बाद ये कहा था कि कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को दोबारा जो है वो ख़त्म कर सके। तो उनको ये यकीन था और ये यकीन देखिए आज तक चला आ रहा है। और आज हमने ये देखा कि आज़ादी की कीमत अदा करनी पड़ती है। जो कीमत हम देखते हैं कहीं ना कहीं यकीनी तौर पर हमारी जो यूनिफॉर्म्स जो एजेंसीज हैं, यूनिफॉर्म्स जो इदारे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो मिलिट्री पैरा मिलिट्री की बात आ जाए, और उसके साथ साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, जो हमारे एक आम शहरी है, कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, बका के लिए अपना किरदार अदा करता हो, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का एक ऐसा शहरी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर टिका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पर बात कर लेते हैं। ज़रा सा दो टॉपिक्स को हम आपके सामने रखेंगे। पहली चीज़ तो ये पाकिस्तान के अंदर आज़ादी क्या है और क्या हम आज़ाद हैं या वाकई हमें अभी भी कुछ चीज़ों से आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कराची, क्योंकि कराची के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात कर लें 2-3 घंटे बात हो सकती है। तो आज हमने मरकजी मुस्लिम लीग को यहाँ पर इनवाइट किया है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो मरकजी मुस्लिम लीग एक उभरती हुई एक ऐसी जमात है जिसने बहुत तेजी से अपनी जगह बनाई और जो स्पेस था खासतौर पे कराची के अंदर जो खला था, उस खला को पुर करने के अंदर बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि 90% या 95% ये उस मकसद के अंदर कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जो मैंने कहा ना 10% और 5% इस वक्त कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी सियासी जमातें जो रोड़े अटकाना चाह रही हैं, उस पर भी जरा सा डिस्कशन कर लेंगे। मेहदी इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर हैं मरकजी मुस्लिम लीग कराची के। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कैसे, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो जरा मैं आज़ादी के तस्वुर से आता हूँ ना, आपकी जमात के, आपके मतलब आबा व अजदाद की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग का ताल्लुक चला आ रहा है, वो इंडियन मुस्लिम लीग, और फिर यहाँ से आकर इस मरकजी मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। आज़ादी की कीमत होती है जो अदा की जाती है, आपके बड़ों ने भी वो आज़ादी की कीमत अदा की है। आज हम आज़ाद नज़र आते हैं ग्राउंड लेवल पे। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और ऐसे टॉपिक के लिए बात करने का मौका दिया जो मैं हमेशा, जब इस दिन से हम करीब आते हैं 14 अगस्त को, तो बड़ा भारी महसूस होता है। उसकी वजह क्या है? अगर मैं और आप, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमें याद होगा कि हमें टीवी चैनल्स के ऊपर इस आज़ादी से मुंसलिक कुछ वीडियोस दिखाई जाती थी। हमें अखबारात के अंदर किसी न किसी माइग्रेशन के अंदर बच जाने वाले लोगों के किस्से, कहानियाँ सुनाई जाती थी, वो अपनी आप बीती हमें सुनाया करते थे। मगर अब मैं कहता हूँ कि वो एक बड़ी अच्छी इस्तिलाह है जनरेशन Z, वो इससे बिल्कुल महरूम है। उसको नहीं पता, उनको नहीं पता, और जिनको नहीं पता वो कहता हम आज़ाद नहीं है। अगर आज़ादी आपने देखनी है तो आप उन स्ट्रगल से नहीं गुजरे ना, उनको एहसास नहीं है, उनको बिल्कुल एहसास नहीं है, वो नहीं समझते, नहीं जानते। अच्छा मैं कहता हूँ आज AI का दौर है, आप कहीं नहीं जाएं, AI से पूछें माइग्रेशन क्या थी, 1947 में क्या था, किस वजूहात की बिना पे दो कौमी नजरिया पेश किया गया, फिर इस आज़ादी के लिए कितने लोगों ने जाने दी। यानी कि जो हमने मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ा अपने बचपन के अंदर, और जो अखबारात से, और फिर मैं कहता हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हम उनसे पूछते रहे। अक्सर इन दिनों के अंदर हम लोगों को असुरता देखा गया
یعنی میں اپنے بات کروں اپنے نانا کی تو وہ افسردہ ہوتا تھا کیونکہ وہ مائگریٹ کر کے آئے کشمیر سے کوئٹہ سے پھر وہ کراچی ہے. میری والدہ کی والد کی پیدائش کراچی شہر میں. سوال یہ بنتا ہے کہ اب ان نئی جنریشن کو کون سمجھائے کہ آزادی کیا ہے, جو کہتا ہے آزاد نہیں ہے. لاکھوں نے جانیں دے کر لاکھوں نے اپنا مستقبل قربان کیا تھا اس نئی نسل کے مستقبل کے لیے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, 1.5 کروڑ پونے 2 کروڑ کی مائگریشن تھی دونوں طرف سے. ٹھیک ہے. آپ آج بھی ہسٹری اٹھائیں تو کن جگہوں پہ سب سے زیادہ فسادات تھے؟ جو لوگ انڈیا یعنی کہ میں بات کرتا ہوں اس وقت ہندوستان کی طرف سے جو پاکستان کی جانب آ رہے تھے, ان علاقوں میں آپ پنجاب کی بات کر لیں, بنگال کی بات کر لیں, بمبئی کی بات کر لیں, دہلی کی بات کر لیں, سب سے زیادہ ان علاقوں کے اندر خون ریزی ہوئی تھی. یہ جو مائگریشن ہوئی تھی لوگ وہاں سے نکلے تھے جتوں کے جتے, مگر یہاں پر یعنی کہ نکلے وہاں سے 50,000 25,000, یہاں پہنچتے تھے 5,000 10,000, باقی لوگ راستے میں شہید کر دیے گئے. وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچے تھے ان میں نیزے مار مار کے ان کو شہید کیا گیا. اچھا, یہ وہ شہادتوں کی داستان اگر بیان کی جائے تو میرے خیال سے یہ 1 گھنٹے کا پروگرام جو ہے یہ بہت تھوڑا وقت آزادی کے اوپر ہم بات کریں. میں موٹی انشاءاللہ بات کرتا ہوں آپ سے اور اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. آپ نے سنا ہوگا سیالکوٹ اور لاہور جو ٹرینیں پہنچتی تھی لوگ وہاں سے بیٹھتے تھے اور یہاں آتے آتے ان کی لاشیں ملتی تھیں, وہ شہادت ان کی ہو جایا کرتی تھی. ہم بات کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیدل سفر کیا, کتنا لمبا سفر تھا جو انہوں نے کیے, راستے میں کنویں کے اندر زہر گھول دیا گیا تھا تاکہ وہ پانی پئیں تو وہ وہیں پر ہی مر جائیں. اب کس آزادی کی یعنی کہ جو نعمتیں جو قربانیاں جن قربانی کو دے کر نعمت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی جانب آئے تھے, آج جنریشن کہتی ہے مذاق نہیں ہے. بالکل. اچھا تو مہدی صاحب, ہم کیا وہ اصول اور وہ نظریات اپنا رہے ہیں جو جن کی قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کو ایسی سرزمین مل گئی جہاں جب چاہے سجدہ کریں آزاد, اس سے بڑی نعمت کیا تھی؟ آپ دیکھیں آپ اس ملک میں آ کر آزاد ہو کر جو کھائیں پیئیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں. وہاں پر دیکھیں نا بھی کیا صورتحال ہے. بندہ ایک جانور گائے کی میں بات کروں تو گائے بیچ بھی نہیں سکتا. اگر مسلمان گائے بیچنے جائے گا وہ بولیں گے تم نے اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہو, حالانکہ اس کا مقصد تو صرف کاروبار ہے. تو 2 قومی نظریے کی بنیاد جو اس پر رکھی گئی تھی آج بھی امپلیمنٹ چل رہا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کے مسلمانوں کیا صورتحال ہے. بالکل. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا نا وہ ایئر لائن کے اندر, انڈین ایئر لائن, اس کے اندر وہ ہندو نے مسلمان کو تھپڑ مارا جبکہ مسلمان کی طبیعت خراب تھی تو وہ اس کو ایئر ہوسٹس لے کر جا رہی تھی, تو پھر پورے عملے نے کرٹیسائز کیا اس ہندو کو کہ تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. مطلب ساری دنیا یہ دیکھتی ہے, ہم سب کو احساس ہے اس چیز کا, چاہے ہم کسی بھی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, کہیں بھی اگر بیسک ہیومن رائٹ وائلیٹ کر رہے ہوں گے تو ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا, ہر کوئی اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائے گا. لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں انڈینز میں کیسی اینیموسٹی ہے, کیسی ان کے اندر ایک بغض ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر کہیں نہ کہیں موقع ڈھونڈتے ہیں اپنا غصہ نکالنے کا. بالکل. اچھا مہدی صاحب ایک سوال, ٹھیک ہے ہم ایک آزاد ریاست ہیں, ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے, کیا ہماری آزادی آج بھی پڑوسی ملک کو یا بہت سے ایسے ممالک ہیں کھٹکتی ہے, ان کی آنکھوں کے اندر وہ بال بن کے چپتی ہے؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ کھٹکتی ہے جی کہ وہ جو دنیا جس چیز کو مانتی ہے کہ یہ ہار گئے وہ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے. ہاں بالکل, رافیل کو ڈاؤن کر دیا. کبھی نہیں مانتے. دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان یو ایس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے, جلتے پہ وہ تیل بھی چھڑک رہا ہے, زخموں پہ نمک بھی چھڑک رہا ہے بھارت کے کہ 5 نہیں 6 جہاز گرے تھے. یہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتے. جتنی دفعہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ہارے تھے تو یہ مانتے نہیں ہیں, پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. وہ نہیں مان رہے, بلکہ وہ ریسنٹلی انہوں نے کتاب شائع کی ہے مشن سندور کے حوالے سے, اس میں انہوں نے امریکی صدر کو گالیاں تک دی ہیں. اچھا, یا تو وہ کتاب شائع کر سکتے ہیں یا وہ اپنی فلم بنا کر اپنے آپ کو نا پورٹری کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ جنگ کس طرح جیتے ہیں. مطلب اپنے ہی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, اور ان کی عوام خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا میڈیا ہمیں گمراہ کر رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ اپنے ہی کس سر میں پتہ نہیں. سب سے زیادہ بیوقوف اگر قوم ہے نا یہ قوم ہے. صحیح بات ہے. جو دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ سورج ہے وہ سورج کو سورج نہیں مانیں گے, بلکہ کہیں گے نہیں یہاں پہ چاند نظر آ رہے ہیں. اور انہی کے لوگ ہیں جو چھپ چھپ کے گائے اور چکن یہ سب چیزیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے اوپر ہی ایسی سیلف پابندی امپوز کی ہوئی ہے کہ جو بالکل ہی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کتنی بڑی بات آپ نے کی. آپ دیکھیں سب سے زیادہ لائسنس ان کے اپنے مقامی ہندوؤں کے نام پر ہیں, جو دنیا میں بیف
ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہاں دیکھیں نا. اچھا جی سب سے زیادہ گائے بیف ایکسپورٹ کرنے والے وہ ہندو ہی ہیں جن کے نام پہ لائسنس ہے, لیکن بیچارہ بدنام کون ہے؟ مسلمان. اچھا ایک چیز ہے ہماری عوام کے لیے, میں چاہتا ہوں ذرا یہ سوال کروں خاص طور پہ جین زی کے لیے, نئی جنریشن کے لیے. بڑے مسئلے اس ملک میں سیاسی طور پر, معاشی طور پر, فزیکلی, مینٹلی, ہائپوتھیٹیکلی, وی آر جسٹ گیٹ اسٹک ان سو مینی پرابلمس. لیکن میں ایک بات یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, جب ہم جنگی محاذ کی بات کرتے ہیں, سو وی ہیو سین کہ ہم بہت ساری چیزوں میں بھارت سے بہت بہتر ہیں. وی ہیو پروو دیٹ, خاص طور پہ ایئر فورس کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے پروف کیا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارا جذبہ بہت اوپر ہے ٹیکنالوجی سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہوتا, ایٹامک پاور ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا امریکہ, اسرائیل ہمیں کیا ایٹامک پاور کبھی بھی نہیں بننے دیتا؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں بننے دیتا. ہم نے ایٹامک پاور حاصل کی, ہم نے ایٹامک اپنے پاس ہتھیار بنانے شروع کیے, ہم نے ٹیکنالوجیز میں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, پاکستان ہماری آرمی جو ہے وہ اپنے جیٹس بنا رہی ہے, اپنے ہتھیار بنا رہی ہے. آپ دیکھیں امریکہ بھی جس کا مشہور ترین طیارہ F-16 F-35 تک وہ چلے گئے, وہ بھی ان کی پرائیویٹ کمپنیز بناتی ہیں, نہ کہ ان کی ملٹری بناتی ہے. اور پاکستان ملٹری اپنی چیزیں, اپنے ٹینک, اپنے جہاز خود بنا رہی ہے. صحیح بات ہے, ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. لیکن کیا اس وقت ہم لوگ جو ہمارا نظام تعلیم ہے, عدل ہے اور معیشت ہے, کیا یہ سب جو ہے اس میں اتنی بہتری آئی ہے کہ ہم ایک آزاد قوم کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نظام تعلیم کی آپ نے بات کی اور قانون سازی کے حوالے سے آپ نے بات کی. آپ پورے با اختیار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ با اختیار ہیں, آپ فیصلے خود لیتے ہیں, آپ ملکی مفاد کے اوپر آپ بات کر لیتے ہیں کسی کے آگے. دیکھیں جب ریاست کی بات آئے گی, ملک کی بات آئے گی, پھر تو آپ کی ہم نے دیکھا ہے کہ سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں اور قومی سطح کے اوپر وہ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں تمام پارٹی. اور یہی چیز جو تھی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی بات کی کہ ہمیں ایک یونٹ ہونا چاہیے. وہ ایک یونٹ کی مثال یہ تھی کہ ہمیں صوبائی عصبیت سے باہر نکلنا پڑے گا, ایک قوم بننا پڑے گا. اور ہم نے یہ دیکھا, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جب پاکستان کو بھی برا وقت آتا ہے تو ہم سارے لوگ ایک قوم ہو کے فیصلہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. کتنی زبردست بات تھی کہ عوامی سطح پر لوگ ادھر ادھر بترتے. میں کہتا ہوں شکر ادا کرتے ہیں مودی کا, اس مودی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے بلا وجہ کی جنگ مسلط کی اور ہمیں متحد کر دیا. ایسے ہی اور تمام پارٹیز جو ہے وہ ایک پیج پر بھی آ گئی. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن, دین پھر ہم شفٹ کریں گے ذرا کراچی کے اوپر بھی بات کرنا. آپ کی کراچی میں بڑی ورکنگ چل رہی ہے. بھارت کی ایک اور بڑی گیدڑ بھپکی ہے, یہاں کے جو لوگ معزز ترین لوگ ہوتے ہیں یا جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں جو بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے لیے مدرسے موجود ہیں, ہمارے پاس مذہبی انسٹیٹیوٹ موجود ہیں, ان کو ٹارگٹ کیوں کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ جو ہے وہ پاکستان نے بٹھایا ہوا ان لوگوں کو اور یہی کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آ کر. ایک پروف تو دے نہیں سکا یہ صدیوں کے اندر. دیکھیں یہ مذہبی تناؤ ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو اصل جو مسئلہ ہے نا وہ مسلمانیت سے, اسلام سے. صحیح. برہان وانی کیا وہ مدرسے کا لڑکا تھا؟ نہیں, یونیورسٹی کا ایک نوجوان پڑھا لکھا نوجوان, اس نے ہتھیار اٹھایا ان کے غلط فیصلوں کے لحاظ سے. آپ نے ایک بات کی کہ یہ میں اس بات کو تھوڑا سا اور موڑتا ہوں, میں کشمیر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صحیح بات ہے. جب بھی پاکستان آزادی کی اپنی خوشیاں مناتے ہیں اس میں ہم اپنی کشمیر کے لوگوں کو نہیں بھولتے. بالکل. وہ کشمیر جنہوں نے آج لاکھوں شہادتیں یعنی کہ 78 سال کے اندر لاکھوں شہید ہو چکے ہیں. آسیہ اندرابی جو خواتین کے ذمہ دار وہاں کی, وہ ابھی تک قید میں ہیں. ہم مقبول بٹ عالم بٹ کی بات کرتے ہیں, وہ قید میں ہیں. یاسین ملک کی بات کرتے ہیں, وہ قید میں. جوانیاں انہوں نے قید میں گزار دی. ڈبل جیل ہے, کشمیر ایک جیل ہے, کشمیر کے اندر ایک اور جیل ہے. ابھی آپ یقین کریں آج 5 اگست ہے, 5 اگست کے دن ہی یوم استحصال کشمیر کا آرٹیکل 370 اور 35A کی بھی ہم بات اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ 7 سالوں میں انہوں نے 21,000 لوگوں کو جیل میں بند کیا.
21,000, دس از ناٹ لٹل بٹ اماؤنٹ، یہ بڑی بات ہے. اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے جیل کے اندر بند کر دیا ہے اور ان کی مقامی حیثیت بھی ختم کر دی. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مدرسے کے لڑکے آتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں. لیکن مدرسوں کے اندر سسٹم کیا ہے؟ اگر ہم مدرسے میں بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں تو وہ اسلام کو قریب سے جانچتے ہیں. صحیح بات. کتنی ساری مثالیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ انٹرویوز کرتے ہیں اور آپ کے پاس بڑی نالج ہوتی ہے. مختلف لوگ اپنی بات کرتے ہیں کہ میرے اتنے بچے تھے اور ان میں سے جس بچے کو میں نے یونیورسٹیز میں بھیجا اور جن کو میں نے مدرسے میں بھیجا، دونوں میں فرق ہے. ہاں قابل تو مدرسے والا ہی ہوگا. ماں باپ کے قریب، حقوق کو جانتا ہے، احترام کرتا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نکال کے سبھی کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. تو یہ بیسیکلی اس چیز کا نشانہ بناتے ہیں کہ مدرسے کو بار بار کاؤنٹر کرتے ہیں. اچھا، مودی کی جو رات کی نیندیں ہیں وہ برباد کرنے میں ہمیشہ حافظوں کا کردار رہا ہے. پہلے بھی ایک حافظ صاحب سے تکلیف ہوتی تھی، ڈرتے تھے. آج کل ہمارے جو حافظ صاحب دوسرے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، اب ان سے بھی خوف رہتا ہے. تو یہ حافظوں کو مجھے لگتا ہے کوئی الگ طاقت دی اللہ نے کہ اس کی نیندیں اڑانے میں اہم کردار ہے. زبردست سمجھتی ہوں ان کو جو ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب ہیں. جیسے انہوں نے آپریشن کا نام سلیکٹ کیا، آپریشن بنیان المرصوص، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور کہاں وہ آپریشن سندور بھارتی لوگ ان کا کانسیپٹ دیکھے اور ہمارا کانسیپٹ دیکھے، وہ قرآن سے ریفرنس لے رہے ہیں. تو ایک حافظ ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا بیسیکلی. یہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. ایک تو ان کے پاس دینی تعلیم تھی حافظ سے، پھر ماشاءاللہ وہ جو ہیں دنیاوی علوم میں بھی انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ نام کمایا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، عزت بھی دی. بے شک اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور ماشاءاللہ وہ فیلڈ مارشل صاحب ہمارے، تو ان کا جو یہ نام چننے والی آپ نے بات کی ہے نا، بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار، سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا. اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم سیسا پلائی دیوار کی مانند پوری قوم ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے ہی ایک فجر، اچھا آپ دیکھیں کہ وہ جو لمحہ تھا جس لمحے پہ انہوں نے بدلے کے طور پہ جب میزائل فائر کی، تو کون سا وقت تھا؟ بعد نماز فجر. ایسا ہی ہے، مبارک وقت، بہترین. جی ابھی میں خود اس وقت اندرون سندھ کا ایک سفر طے کر کے گھر پہنچا 4 بجے. 4 بجے تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہی بس میں بیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا، اس دوران خبر آ گئی. سبحان اللہ. یہ جو حافظ صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے تو 2-3 سالوں سے تکلیف دینا شروع کی ہے بھارت کو. ایک اور پرانے دور کی اگر میں بات کریں تو حافظوں نے ہمیشہ تکلیف ہی دی ہے بھارت کو نا، اور جن کو پیغام جانا تھا وہ چلے گیا. بہرحال میں ذرا کراچی کی طرف آ جاتا ہوں. اپنی ٹرین ہم کراچی کی طرف موڑ لیتے ہیں، اور کراچی کے اندر کسی بھی جماعت کی بات کریں، اونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، وارث بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وراثت یہ سب کی ہے، سب کے آبا و اجداد یہیں آ کے بسے تھے. سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تھا، ہمارے آبا و اجداد کا پاکستان ہے، کراچی ہماری میراث ہے. وارث تو ہیں، وراثت لینے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن وارث کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیں کراچی ایسا شہر ہے جس کا یعنی کہ تمام لوگوں کا جو دل ہے نا وہ کراچی کی طرف لگتا ہے. آپ جائیں پنجاب چلے جائیں، گلگت بلتستان چلے جائیں، اوپر ہی آخری بارڈر پہ چلے جائیں، وہ بھی کہاں آئے گا؟ یہاں کراچی میں ملے گا. کراچی میں سب کا دل لگتا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ لوگوں کی محبتیں تو کراچی کے ساتھ ہیں، مگر کراچی کو ہمیشہ لیڈ کرنے والے لوگ، یا وہ میں کہتا ہوں کہ سو کولڈ دعوے دار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہاں پر ان کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پروگریس ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہم بات کریں اگر شاہراہوں کی تو یونیورسٹی روڈ آپ دیکھیں کتنے عرصے سے ٹوٹا ہوا ہے، ایک اذیت بن گیا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اب اللہ معاف کر کہنا نہیں چاہیے، لیکن ناسور لگنے لگ گیا لوگوں کو. کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے گزرنا جب بھی کرنا چاہے تو 2 دن کا کام ہے، اگر باقی ولنگ ہونا تو 2 دن کا کام ہے. 25-30 لاکھ لوگوں کے لیے روزانہ کا گزرنا اذیت بنا دیا ہے. سے گزرتا ہے کراچی کا شہری یا اب اس روڈ سے جانا. بالکل. اچھا مہدی صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی نظام عدل، اس کی تعلیم کی اور معیشت کی بات کی تھی کہ ہم آج کے دور میں آزادی کے اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ کی جو جماعت ہے مرکزی مسلم لیگ، ان کا کیا کردار ہے نظام تعلیم میں اور کراچی کی ڈیولپمنٹ میں؟ دیکھیں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسکولز ہیں، ٹھیک ہے. ہم ان اسکولز کے اندر تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہم کہتے ہیں کہ شدت، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو شدت کے حوالے سے، کہ ہمارے اندر شدت کہ ہم لوگوں کو تعلیم دیں، تعلیم عام کریں. دیکھیں ایجوکیشن نہیں ہوگی نا لوگوں کے پاس تو پھر وہی سوال آئے گا کہ جی ہم آزاد ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم آزاد ہیں.
ہمیں تعلیم عام کرنی پڑے گی. ہماری جہاں تک میں کہتا ہوں کہ حدود ہے, یہ ہمارا دائرے کار ہے, یا ہم کہہ لیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپروچ دی ہے, ہم وہاں تک لوگوں میں خدمت کے کام مستقل انداز میں کر رہے ہیں. اسکولز بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں بھی کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم کراچی کو بات کریں تو کراچی میرا شہر ہے. میں اپنی بات کروں گا, میرا شہر ہے, آپ کا شہر ہے. کراچی شہر کے اندر میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھا کہ یہاں پر لوگ بے روزگاری کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, خاص طور پر نوجوان طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ بھی بے روزگار پھر. تو آپ لوگوں کے کوئی پروجیکٹس جو اس بے روزگاری کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہمارا 1.5 سال تقریباً ہمیں عرصہ ہو گیا ہے. ہم ہر مہینے کراچی کے نوجوانوں کے لیے بزنس کے حوالے سے ان کو ہم اپنے پاس بلاتے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کو ان کے بزنس کے اوپر جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہم نے سسٹم شروع کیا روزگار سہولت پروگرام. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے پاس بہت سی زیادہ درخواستیں آنا شروع ہوئی کہ ہمیں موٹر سائیکل چاہیے فوڈ پانڈا کے لیے, بائکیں کے لیے. ہم نے ان کو وہ ارینج کر کے دی. پھر کچھ خواتین سے ہمارے رابطے ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمیں سلائی مشین چاہیے, ہم گھر میں جا کے باعزت طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کی طرف سے جو ہمیں سلائی مشین ملی تھی اور ساتھ میں آپ کی طرف سے ہمیں ایک راشن پیک ملتا تھا, تو اب وہ راشن پیک آپ بند کر دیں کیونکہ سلائی مشین سے میں ارن کرنا شروع ہو گئی ہوں. اچھا, اب وہ راشن پیک آپ نے کسی اور کو دینا تو دے. دیکھیں یہ کراچی کے لوگ, زبردست ماشاءاللہ, یہ کراچی ہے جنہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دی. انہوں نے کہا جی میں سلائی مشین سے اپنا کام کرنا شروع کریں گے, مجھے ارننگ ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے, یہ آپ راشن کسی اور کو دینا شروع کر دیں جو مستحق ہے. ویری گڈ. اس طریقے سے قومیں بنتی ہیں. اچھا, نوجوانوں کے لیے آپ نے پروگرام کیا, ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی کسی چیز پہ بھی کوئی دھرنا دینا ہو تو مرکزی مسلم لیگ ہمیشہ سب سے آگے آ جاتی ہے. شارع فیصل کے اوپر بڑی ایک تعداد جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کراتی رہی. فلسطین پر بھی آپ لوگوں نے بات کی, یہاں کے جو ٹینکر کے جو مسائل تھے, ٹینکرز نے کچھ شروع کر دیا تھا, اس پر بھی کافی آواز اٹھائی. کراچی کا مسئلہ ہے کیا مہدی بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں کراچی کا مسئلہ ہٹلر کی مشہور مثال ہے کہ وہ داخل ہوا, مرغی ساتھ میں تھی, پر نکال رہا تھا, مرغی چیخ رہی تھی, حتیٰ کہ اس نے مرغی کو گنجا کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مرغی اس نے زمین پہ رکھی, کچھ دانے پھینکے, مرغی ان دانوں کو خاموشی سے کھانا شروع کر دیا. کراچی کا یہ مسئلہ ہے. ہر بندہ آتا ہے کراچی سے لیتا ہے, صحیح بات ہے, نوچتا ہے تاکہ اس کے پر کاٹ دیے جائیں. ایگزیکٹلی. اور جب کراچی اپنے موشن میں آتا ہے, نکلنا شروع کرتا ہے, تو وہ ایک چھوٹا سا دانا آگے رکھ دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سو کالڈ لالی پاپ. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ اس میں مگن ہو جاتا ہے, آسرے کے ساتھ کراچی چلایا جا رہا ہے, جبکہ کراچی کتنا کچھ دے رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں حالیہ دنوں پہ جو حکومتی پالیسی بنائی گئی ٹیکسز کے حوالے سے, 2 لاکھ کی اماؤنٹ کے اوپر آپ ٹیکس, اور آپ سے پوچھا جائے گا 2 لاکھ کہاں سے آئے. آپ اربوں خربوں کی بات کریں, آپ بڑے ویژن کے ساتھ بات کریں, آپ ٹیکسز کے حوالے سے چھوٹے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. چھوٹے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, اور جن کی زیادہ تنخواہیں اور برآت ہیں ان پر نہیں ہے وہ ٹیکس, ان پہ نہیں ہے. لیکن ان چھوٹے کاروباری لوگوں کو اصل میں چھوٹا طبقہ آپ جتنا زیادہ متاثر کر رہے ہیں نا, یہ سب سے بڑا یہ بہت غلط ہے. یہ بجٹ میں نے دیکھا, یہ بہت افسوس ہوا یہ جان کر. اچھا, آپ نے دیکھا کہ کراچی میں سڑکیں بننے کے لیے کب سے تعمیری کام جاری ہے, چلو ٹھیک ہے وہ ہوگا جب ہوگا, لیکن جو بیسک ایشو ہے کراچی کا پانی, اس میں آپ نے دیکھا ٹینکر مافیا انوالو ہے. اس کے لیے آج تک کوئی حکومت, کسی نے کچھ آواز نہیں اٹھائی. کسی نے کچھ کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی تو شاید وہی مافیا کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہوں گے. تو کس طرح سے پانی کا مسئلہ حل ہوگا کراچی کا؟ دیکھیں, جو پہلے سوال ہوا نا کراچی کا مسئلہ, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. کراچی کو اگر سہولت ملنا شروع ہو جائیں گی نا, تو پھر کراچی ان کے گلے میں آئے گا, ہاتھ ان کے گلے تک جائیں گے. کیسے؟ میرا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے, میرا گیس کا مسئلہ حل ہو جائے, میرا پانی کا مسئلہ ہو جائے, میری معیشت کا مسئلہ حل ہو جائے گا, پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی میں تو آپ کو ووٹ نہیں دوں گا, میں اس کو لے کے آؤں گا جو ہمارے لیے کام کرنے والا ہوگا. لیکن جب ان مسائل میں گر جاؤں گا تو میں نہ تو دھرنے میں جاؤں گا, نہ تو میں احتجاج پہ نکلوں گا, نہ میں اپنی ڈیمانڈز کے لیے نکلوں گا. پانی کا ایشو آپ دیکھیں, ٹینکر کے ذریعے پورے کراچی میں پانی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر لائنوں کے ذریعے کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو ٹیکس دیتا ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں ہر سال گورنمنٹ کو, تو مجھے اس سے سہولت ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ مجھے تو کچھ ریٹرن نہیں مل رہا. میرے گھر میں پانی نہیں آتا, میرے گھر میں پانی نہیں آتا, میرے گھر میں گیس نہیں آتی. اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ, گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہونے میں لگی کہتا ہوں شکریہ
کہیں لوڈ شیڈنگ سے مل رہی ہے, کہیں تو آ ہی نہیں رہی, کہیں تو آ ہی نہیں پانی رہی. گیس کے پائپ میں پانی آ رہا ہے. پانی کے لیے آپ کو ٹینکر سے پانی منگوانا پڑتا ہے, فلٹر پلانٹ سے پینے کا پانی منگواتا ہے, گیس کے لیے آپ کو سلنڈرز بھروانے پڑتے ہیں, اور بجلی کے لیے آپ کو سولر یا جنریٹر یا یو پی ایس لگوانا پڑتا ہے. تو کراچی شہر کو بیسکلی تنگ کیا اس لیے جاتا ہے کہ جتنا زیادہ تنگ کریں گے کہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی. اچھا ایک سوال, بگاڑا کس نے؟ کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کا بہت اہم رول ہے اس کراچی شہر کو تباہ کرنے میں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اس میں جو دونوں کا بڑا رول ہے, دونوں سے مراد پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. اچھا, ان دونوں کا رول ہے. ممکن ہے میری بات سے اختلاف بھی ہوگا, لیکن میں پیدا ہوا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جتنا زیادہ ناز تھا, وہ کہتے ہیں نا جن تکیوں پہ ناز تھا وہ ہوا دے گئے, یہ ہوا دے گئے. پیپلز پارٹی کراچی میں کیا کام کر رہی ہے آپ دیکھیں نا, مرتضی وہاب صاحب کو دیکھیں, بارشوں میں وہ روڈ دکھاتے ہیں, آئیے چندی گڑھ روڈ, بھائی آئیے چندی گڑھ روڈ کمرشل روڈ ہے. آپ آئیں نا میری بستی میں, آپ آئیں میرے ایریا میں, ناز آباد جائیں, ناز آباد جائیں, لیاری جائیں, کورنگی جائیں, لانڈی جائیں, آپ کو پتہ چلے پانی آتا کیسے. دوسری میں نے بات کی چائنا کٹنگ. چائنا کٹنگ ہر بندہ جانتا ہے کراچی میں کس نے کی. برساتی نالوں پہ آپ نے گھر بنا دیے لوگوں کو, ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کو سستے داموں گھر دیے, وہ لوگ بھی آج دعائیں دیتے ہوں گے, مگر آج ان لوگوں سے پوچھے جب پانی ان کے گھروں کے آگے جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے گزرتے ہوئے ان بستیوں کے گھروں میں جاتا ہے جہاں پہلے کبھی آیا نہیں تھا. میری رہائش جہاں پر تھی بچپن میں نے دیکھا ہمارے گھر کے 20 گلی پیچھے نالے تھے, اسکول جاتے وہ نالوں کو ہم نے ہمیشہ خالی دیکھا ہے, صرف بارش کے وقت میں وہ نالے چلتے تھے. بالکل صحیح, واٹر ویز وہی تھے, سارے نالے بنائے ہوئے تھے. آپ دیکھیں ان نالوں کے اوپر انہوں نے گھر بنانا شروع کر دیے چائنا کٹنگ کے نام سے. پھر کیا ہوا, پانی لوگوں کے گھروں میں آنا شروع ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے, بارش مسئلہ نہیں ہے, تو زیادہ بارش زیادہ پانی والی کہانی نہیں ہے. اچھا, یہ کہانی ہے قدرتی نظام. اللہ تعالیٰ پہلے تو زیادہ بارشیں دیتا تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ رحم کر گیا ہم پر. ہماری کرتوتیں ایسی ہیں, ہم پر رحم کر گئے کہ ہم بارش نہیں کر سکتے. صحیح بات نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو سسٹم تھا ہم نے وہ سسٹم خود خراب کیا. دونوں پارٹیوں کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا, یہ تجاوزات کے خلاف کبھی آپریشن شروع ہو جاتا ہے, کبھی وہی جگہ جہاں سے آپریشن ہوا ہے پھر سے آبادیاں قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو آخر اس کا کوئی واضح حل کیوں نہیں رکھا جاتا کہ کسی طرح وہاں ان نالوں پہ کبھی تجاوزات قائم ہی نہ ہوں؟ دیکھیں بیسکلی جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارا لا اینڈ آرڈر کا ہے. لا اینڈ آرڈر اب ہم بات کر رہے ہیں حکومتی حوالے سے, پہلے ہماری انٹرنیشنل سطح پہ بات تھی, اب ہم حکومتی حوالے سے بات کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا ایشو اتنا زیادہ ہے کہ جب میں گھر بڑھا رہا تھا مجھے کسی نے نہیں روکا. ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میرا تعلق فلاں ڈپارٹمنٹ سے, تو آپ گھر نہیں بڑھا سکتے. میں نے اس کو پیسے دیے, اس نے بولا بہت بہت شکریہ, چلا گیا. بلڈنگیں 30 سال 35 سال 40 سال پرانی ہے, نیچے جو سیوریج کا سسٹم خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. پانی زمین کھینچ رہی, زمین سے اوپر بلڈنگ کھینچ رہی ہے, بلڈنگ کے اوپر سے نیچے آ رہا ہے. جب بنیادیں خراب ہوتی ہیں سیوریج کا نظام. چلیں جی وائنڈ اپ جائیں گے. ایک لائنر آنسر, اگر آپ کی جماعت کا میئر بنا دیا جائے سب سے پہلے کیا تبدیل کریں گے کراچی میں؟ سر سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو تبدیل کروں گا جو 2 نمبر ہے, جن کی 2 نمبری سے سارے واقعات ہوتے ہیں. کرپٹڈ لوگ یہاں سے نکالے جائیں گے اور باقاعدہ ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو اس کے اہل ہوں گے کام کرنے کے حوالے سے. اگر آپ پہلا کام آپ نے ٹھیک ہے, اگر آپ سب کچھ چینج کریں گے تو پھر تو آوے کا آوے بگڑا تو خالی ہو جائے گا. کے ایم سی ڈپارٹمنٹ بھی خالی ہو جائے گا, ڈی ایم سی اور ٹی ایم سی بھی خالی ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ جو سینکڑوں قسم کے جو ادارے ہیں وہ بھی خالی ہو جائیں گے اگر 2 نمبر لوگوں کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور مرکزی مسلم لیگ جس طرح سے کام کر رہی ہے تو امید ہے کہ یہ اس گیپ کو, اس خلا کو پر کر سکیں. اور ہمارے کچھ پروڈیوسر حضرات ہیں تو انہوں نے بھی پوچھا بھائی نوجوانوں کے لیے جو آپ اسکیم لے کر آئے ہیں آسان قرضوں کی, تو وہ پروگرام کے بعد وہ پھر قرضہ مرضہ جو چیزیں ٹائم کم رہ گیا ہے. مجھے صرف ایک منٹ دیجیے گا. ہم نے 14 اگست کے حوالے سے بات کی, ٹھیک ہے, 14 اگست کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو جاتے ہیں تو یہ بات کہنا چاہوں گا. کیمرہ از یورز, آپ بتائیں عوام کو ساری. انشاءاللہ العزیز ہم نے یوم آزادی کے حوالے سے یہ پورا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ, متحد قوم, ٹھیک ہے, اور فاتح پاکستان کے عنوان سے ہمارا یہ پورا ہفتہ چلے گا انشاءاللہ. اس کے اندر ہم پورے پاکستان کے اندر ہر علاقے کے اندر, بالخصوص میں کراچی کی سے بات کر رہا ہوں, کراچی کی بھی بات کروں گا, ہم علاقوں کے اندر کیمپ لگائیں گے. ویری گڈ. 13 اور 14 تاریخ کو ریلی بھی انشاءاللہ نکالی جائے گی, شجرکاری بھی کریں گے, گلی محلوں کی صفائی کا بھی ہم نے ہدف دیا, انشاءاللہ ہمارے کارکنان وہ بھی کریں گے. علاقوں کے اندر ہم مختلف ٹورنامنٹس کروا رہے ہیں, فٹ بال ٹورنامنٹ ہوگا, کرکٹ ٹورنامنٹ ہوگی, اس کے ساتھ
बाबा बेट जजीरों से यौम आज़ादी के हवाले से कश्तियों पर रैली होगी इंशाल्लाह, अच्छा। और वो बड़ी उम्दा होगी और आप लोग देखेंगे। चलो मैं आपके काफी साथ सारे हूँ काम के अंदर। हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, प्रोड्यूसर साहब जा चुके हैं, कमर्शियल्स आ चुके हैं, सारा कुछ करना है। आपको बहुत बहुत जो है वो अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से, और आप सबको भी ये आज़ादी का महीना मुबारक हो। कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ, और कोशिश करेंगे कि आज़ादी के दिन तक आज़ादी की ही बातें की जाएं, क्योंकि इंशाल्लाह। आज़ादी की जब मैं बात करता हूं तो कुछ लोगों को मिर्चें लगती हैं, तो क्यों ना उनको मिर्चें लगाई जाएं आज़ादी तक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।